कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप का आज चौथा कमांडमेंट पेश खिदमत है। हमको अक्सर ये शिकायत है, पूरी कौम को शिकायत है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास अच्छे लीडर नहीं हैं। ज़ाहिर है कि लीडर ना तो आसमान से नाजिल किए जाते हैं, ना तो ज़मीन से उगते हैं। लीडर तो पैदा होते हैं। ये अल्लाह ताला ने उम्मत इब्राहीमी में पैदा होने वाले हर शख्स जिसने पूरे शऊर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी, उसके ईमान में अल्लाह ताला लीडरशिप वदियत कर देता है। लेकिन तरबियती निज़ाम भी उसके साथ है। इसी तरबियती निज़ाम को हमने कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप का नाम दिया है, जो आपके सामने हम हर हफ्ता एक एक पेश कर रहे हैं। इस तरबियत या इस ट्रेनिंग के बग़ैर, मिसाल के तौर पर जैसे एक फ़ौजी है, अगर वो बग़ैर ट्रेनिंग के बॉर्डर पर चला जाए, या कोई डॉक्टर बग़ैर किसी ट्रेनिंग के डायरेक्ट ऑपरेशन करने पर चला जाए, तो हशर क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए तरबियती निज़ाम जो इस्लाम ने हमको दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत की रोशनी में, उनके कैरेक्टर की रोशनी में, उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वरना बग़ैर ट्रेनिंग के जो लीडरशिप आएगी, आज के दौर में आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि फिर हर शख्स लीडर बन जाएगा। हर शख्स अब मेरा ख्याल ऐसा है, मैं ऐसा समझता हूँ, वो अपने ओन थिंकिंग के मुताबिक शरीयत को इंटरप्रेट करना शुरू कर देगा। तो हमने कमांडमेंट्स की शक्ल में आपको जो हर हफ्ता एक एक प्रोग्राम, एक एक तरबियत का नुक्ता पेश करने का सिलसिला शुरू किया था। आज का जो कमांडमेंट है चौथा, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। सबसे पहला जो कमांडमेंट था वो ये था कि अपनी गुफ्तगू में तबसरे और मशवरों को मुकम्मल बंद करके, ये जो चाहिए होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये था पहला कमांडमेंट कि चाहिए को बंद करें। दूसरा कमांडमेंट ये था कि आप जब तक कि ये अपनी मैं बंद नहीं करेंगे कि मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा ख्याल ये ऐसा है, मैं ये बेहतर समझता हूँ। आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो पहले एक बहुत अच्छे वॉलंटियर बनिए, और ये मैं का लफ्ज़ आपकी गुफ्तगू में आना ही नहीं, बिल्कुल नहीं आना मैं का लफ्ज़। तीसरा जो कमांडमेंट था, जो पिछले हफ्ते हमने आपके सामने पेश किया, कि ये जो आपके हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसके ऊपर आप सारा दिन फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, आप न सिर्फ दुनियावी और अखलाक़ी नुक्ते नज़र से अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आखिरत को बर्बाद करने वाला है। आइए आज के हम चौथे कमांडमेंट की तरफ आते हैं दोस्तों। चौथा जो कमांडमेंट है वो ये है कि आपको अपने दोस्तों की लिस्ट पर नज़र षानी करनी पड़ी होगी। आज तक आप बरसों से किसी के दोस्त हैं, समधी साहब हैं, बहनवी साहब हैं, और स्कूल के दोस्त होंगे, वो सब होंगे, लेकिन दोस्ती की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि क़यामत में दोस्ती भी आपकी एक नामा अमाल की, आपकी आखिरत की कामयाबी का एक क्राइटेरिया बनने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, हर आदमी अब उसके दोस्त का जो दीन है उससे पहचाना जाएगा, और वो दोस्त के ही दीन के ऊपर अमल करेगा। या यूँ समझिए कि क़यामत के रोज़ भी उठाया जाएगा तो उसके दोस्तों के साथ। और इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फल यंजुरु अहदुकुम मन युखाल, बस लाजमी है आदमी ये देखे कि वो जिसको दोस्त बना रहा है वो क्या है। क्योंकि इस दुनिया में आप कामयाब होते हैं दोस्तों की मदद से, आप नुकसानात उठाते हैं दोस्तों की मदद से, क्योंकि ये दोस्त ही हैं जो सबसे ज़्यादा वक्त आपका ले लेते हैं इस दुनिया में, और ये वक्त की बहुत अहमियत है। तो आपको वो दुश्मन जो आपको पैसे का नुकसान पहुंचा दे, वो दुश्मन जो आपको सेहत का नुकसान पहुंचा दे, एक्सीडेंट कर दे, जो भी कर दे, तब भी वो नुकसान उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दोस्त आपके वक्त को बर्बाद करके पहुंचाता है। ये बात समझने की है दोस्तों। दोस्ती तो ऐसा है कि ह्यूमन नेचर में है, बल्कि ह्यूमन नेचर क्या, एनिमल नेचर में भी है दोस्ती। आदमी दोस्तों के बगैर, दोस्ती के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आप देखते हैं कुत्ते कुत्तों के बीच में रहते हैं, परिंदे परिंदों के साथ मिलकर झुंड बनाकर उड़ते हैं, मछलियाँ मछलियों के साथ ग्रुप बनाकर तैरती हैं। दोस्ती फितरत में है। लेकिन चूँकि ये हैवानात हैं, इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, तो इसलिए इनके जीने या मरने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान के जीने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है। दो तरह के लोग आपको नज़र आएंगे इस दुनिया में। एक वो लोग जिनकी ज़िंदगी का मकसद ये है
کہ بیوی بچوں کو خوش رکھو، ان کے مستقبل کی فکر کرو، فرصت ملی نماز پڑھ لو، اور کبھی کوئی مر گئے کر گئے تو جا کے تھوڑی بہت قرآن پڑھ لو، اور اپنے بچوں کی، اپنے دامادوں کی فکر کرو، اپنے بینک بیلنس کی فکر کرو۔ پڑوس میں اگر کوئی گولی چلتی ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی اریسٹ ہوتا ہے، کوئی بستیاں جلائی جاتی ہیں، تو اپنا دروازہ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے بچوں کو محفوظ کرو، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس مقصد کے ساتھ ہی وہ ڈھونڈتے ہیں چائے پینے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، فیملی گیٹ ٹوگیدر کے لیے، ان کو دوست کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا جو گروپ ہوتا ہے انسانوں کا، وہ گروپ ہوتا ہے جن کا دل ہر وقت کڑتا رہتا ہے۔ وہ جو بھی دیکھتے ہیں کہ آج اپنی قوم کی کیا حالت ہو رہی ہے، معاشی حالت کیا ہے، اخلاقی حالت کیا ہے، اور دینی حالت کیا ہے، اس کے اوپر وہ ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، اندر سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام کریں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا پیسہ اس میں لگانے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، یہ ہے آپ سے دوستی کے قابل۔ ایسے لوگ جو اپنی جان اور مال سب کچھ اس دین کے لیے، اس امت کے لیے، اس ملک کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں، یہ ہیں آپ کی اصل دوستی کے ذمہ دار، کیونکہ یہ مقصد طے کر کے آ چکے ہیں لوگ۔ آپ کو بھی میں مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں دوستو کہ آج کے اس پروگرام کا، لائیو پروگرام کا پیغام ہزاروں تک پہنچا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف 300 400 لوگ ہی اس کو یاد رکھ کے ٹھیک 9 بجے آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ شاید یہاں کوئی اچھی بات ملے گی، اس لیے آپ جمع ہوئے ہیں، ورنہ ہزاروں لوگ ہیں اس وقت پتہ نہیں کن کن کاموں میں ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اس لیے اب آپ آپس میں دوست بنیں، اور ایسے دوستوں کو بنائیں جو اس دین کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اس دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، دوستی، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرماتے تھے کہ ایک لوہے کی سلاخ ہے، لوہے کا راڈ ہے، ایک اینڈ کو گرم کریں گے، کیونکہ میٹل جو ہوتا ہے وہ کنڈکٹر آف ہیٹ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ایک اینڈ کو گرم کریں گے تو دوسرا اینڈ خود بخود گرم ہو جائے گا۔ اس اینڈ پہ اگر ایمان کی طاقت ہوگی تو یہ جذبہ خود بخود دوسرے اینڈ پہ پہنچے گا، لیکن اگر اس اینڈ کے اوپر فلیٹس اور پلاٹس کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، لوگوں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، کون کتنا مال بنا رہا ہے، یہ چلے گا، تو پھر دوسرے اینڈ پر بھی ایگزیکٹلی یہی ہونے والا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوستی کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی عطر بیچنے والے کی دوستی اختیار کرو گے، کوئی خوشبو بیچنے والے کی دوستی اختیار کرو گے، تو خود بخود خوشبو تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، مہک آئے گی۔ اور اگر تم کسی کوئلے کی بھٹی میں کام کرنے والے کی دوستی اختیار کرو گے تو پھر تمہارے ہاتھ اور تمہارے کپڑے تو یقیناً کالے ہوں گے۔ تو آپ جس کو دوست بنائے ہیں، جیسا ابھی حدیث سنا ہے میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيَنْظُرُوا أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِ، تم کس کو دوست بنا رہے ہو اس کو پہلے اچھی طرح سے دیکھ لو، کیونکہ یہ دنیا، یاد رکھیے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ کو دو ٹائپ کے لوگ پھر ملیں گے، ایک تو یہ کہ جو اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، وہ پوری قوم کے لیے، امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی گفتگو سے اور اپنے دیوان خانے کے اندر ان کو ان کے بچوں کا مستقبل چاہیے، ان کو سیف پیسے چاہیے کہ ان کو ان کے بینک بیلنس کو کوئی دھکا نہ پہنچے، ان کو قانون کی خلاف ورزی میں کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں پولیس میں ان کی طلبی نہ ہو جائے، وہ سماج سے نہیں لڑ سکتے، وہ میجورٹی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں کہ سب کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل یہی ہے ان کے کاموں کی کہ سب یہی کر رہے ہیں، جبکہ قرآن ایک نہیں کئی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اکثریت، میجورٹی منافقوں کی ہوتی ہے، میجورٹی کافروں کی ہوتی ہے، میجورٹی ناشکروں کی ہوتی ہے، میجورٹی انہی کی ہوگی ہمیشہ۔ مائنورٹی میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو دوستی بنانے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثرہم منافقون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یشکرون۔ تو یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح رہتے ہیں۔ شیر ایک کافی ہوتا ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ سارے بھیڑ بکریاں جدھر جاتے ہیں یہ بھی انہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو سب کو دیکھ کر اپنی زندگی کا اسٹریٹجی بناتے ہیں، زندگی کی پالیسی بناتے ہیں، ان کی دوستی بالکل نہیں چلے گی دوستو، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر کسی کے ساتھ دینا بھی ہے، کسی تحریک کے ساتھ چلنا بھی ہے، تو ان کی ایک شرط یہ رہتی ہے کہ وہ لوگ جا کے پہلے پولیس اسٹیشن سے، RSS سے، کانگریس سے یا MIM سے یا بڑے بڑے لوگوں سے ایک کنڈکٹ سرٹیفکیٹ لکھا کے لائیں کہ یہ گروپ، یہ ایسوسیشن، یہ تحریک بالکل صحیح ہے، آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو تب وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، مصلحت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ
یہ لوگ خود بزدل ہوتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو بھی بزدل بناتے ہیں. یہ لوگ خود بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کو بھی بھیڑ بکری کی طرح بنا دیتے ہیں. دوستو ایک واقعہ تاریخ کا یاد آ رہا ہے، بڑا اہم واقعہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جو واقف ہیں آپ بہت اچھی طرح سے، ایک مرتبہ ان کے جاسوسوں نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ فلاں جگہ ایک عالم آیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں وغیرہ کی نگہداشت کرو، اپنی نمازیں پڑھو، وظیفے پڑھو، ذکر کیا کرو. یہ جہاد، یہ قتال، یہ یا تو آپ قتل کریں گے یا پھر قتل ہو جائیں گے، یہ دین نہیں ہے. اپنی زندگی کو، اپنے خاندان والوں کی جان کو جوخم میں ڈالنا، ان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے، یہ دین نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر گئے اس کے پاس، ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے سمجھائیے دین کچھ. تو اس نے پھر وہی باتیں بتائیں. تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ پھر بیت المقدس آزاد کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے، دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور اس کی انگلی کاٹ دی. وہ چلانا شروع کیا اس نے، تو کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی ہوں، صحیح بتا تو کون ہے ورنہ تیری ابھی گردن مار دوں گا. پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی عالم ہے جو عربی جانتا تھا اور آ کے اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. دوستو یہ واقعہ تو صدیوں پرانا ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ کو یہی لوگوں کی آج جو عالم کا بھیس بدل کر یا عالم کے بھیس کے اندر لوگوں کو بزدلی سکھاتے ہیں، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان پورا کا پورا کشمیر بننے جا رہا ہے. آپ نے ابھی سنا تھوڑے دن پہلے کہ دہلی کے فسادات میں ایک ACP کی رپورٹ سیاست اخبار میں شائع ہو چکی ہے کہ ACP اس غنڈے سے کہہ رہا ہے کہ ہم دہلی کی سڑکوں کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے اردو سے محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں، کلچر سے محروم ہیں. اس کے باوجود آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی جان کو محفوظ رکھو، اپنے مستقبل کو پہلے بناؤ، پہلے گھر کی اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے، یہ چیز پہلے ہے. دوستو یہ جو مصلحت پسندی ہے، اس دین کے نام کے اوپر آپ کو جو بزدل بنانے والے لوگ ہیں، ان کی دوستی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، نماز، روزہ، عمرے وغیرہ یہ بہت ضروری ہیں، یہ داڑھی ٹوپی وغیرہ کی بحثیں یہ بہت اہم ہیں، مگر ایک بات رکھیے، اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں سپلیمنٹری ہیں، کمپلیمنٹری ہیں، لازمی ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑی عمارت بنانے کے لیے پلر پہلے چاہیے. پلر کے لیے سیمنٹ چاہیے، پانی چاہیے، گارا چاہیے، لوہا چاہیے، سب کچھ چاہیے. ہر ایک کی اہمیت ہے، سیمنٹ کی اہمیت ہے. یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ تمام چیزیں سیمنٹ، لوہے، گارے وغیرہ کی طرح ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پلر کا صحیح نقشہ موجود نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اصل مقصد کیا ہے، اس کی خاطر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیز یہ بحثیں ہیں. اب آپ بولیں گے اصل مقصد کیا ہے؟ دوستو اصل جو الٹیمیٹ گول جس کو کہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے تو ساری عبادتیں کام آتی ہیں. ورنہ آج نہ عبادتوں کی کمی ہے، نہ مسجدوں کی کمی ہے، نہ حافظوں کی کمی ہے، نہ عالموں کی کمی ہے، نہ مسلمان ایڈوکیٹس کی کمی ہے، نہ مسلمان ڈاکٹروں کی کمی ہے. اضافہ ہو رہا ہے ہر ایک میں، لیکن مسلمان قوم کتنی ذلت اور کتنی شکستہ حال ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اصل مقصد یہ ہے، سب سے پہلا سیرت النبی پڑھتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے. دعوت یہ بہت اہم ہے، اسی کے لیے دین آیا ہے. آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ دوسروں کو حق نہیں سمجھا سکے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں. پھر انصاف، یہ دین انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سب سے پہلے عدل، انصاف، جسٹس اٹھا لیا جائے گا، آخری میں نماز باقی رہے گی، عدل اٹھا لیا جائے گا. یہ قائم کرنے کے یہ اصل مسئلہ ہے. پھر اسلامی معاشرہ قائم ہو، سوسائٹی قائم ہو. پھر پاور کے بغیر ایک اللہ کی عبادت ہو، نہ تو یہاں پر جانور پوجے جائیں، نہ یہاں پتھر، سورج، چاند، ستارے پوجے جائیں. ایک اللہ کی عبادت اگر قائم ہوگی تو پھر اسلامی معاشرہ بھی قائم ہوگا. اس کے لیے پاور چاہیے. یہ تمام چیزوں کا یعنی کہ دعوت، انصاف کو قائم کرنا، اسلامی معاشرہ قائم کرنا، اسلامی پاور قائم کرنا، یہ پوروں کی متحدہ جہد جو ہے وہ ہے اصل مقصد. اس کے لیے مال نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ کے بینک کے اندر 30-40 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور آپ راہ للہ 10,000 روپے دے رہے ہیں، یہ کوئی جہاد نہیں ہے دوستو. اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں اور 10 لاکھ روپے قوم کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے نکالنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہے. فقیر ہو جانے کا جو خوف ہے، قرآن جس کو بار بار کہتا ہے، یہ جہاد ہے. اس کے لیے اس پورے جو اصل مقصد ہے اس کے لیے گھر گھر جانا پڑتا ہے، سلم ایریا میں جانا پڑتا ہے، گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے. جہاد یہ ہے. آپ کے گھر کی جب شادی آتی ہے تو اس شادی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی کی بیٹیوں کے طریقے پر کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. دوستو
اپنی سیکیورٹی کا خوف اگر ہو، اپنی اولاد کا خوف ہو، تو پھر آپ جہاد نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگ جو اس خوف میں مبتلا ہیں وہ آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہیں. جن کے دل میں دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ ہو، جن کے دل میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کچھ صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مرا ہوا بکرا پڑا ہوا ہے، دمبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ 1 درہم میں کون خرید لے گا اس کو؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں خریدیں گے اس کو؟ کہا کہ اچھا فری لے لو. کون لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کون لے گا اس کو؟ آپ نے کہا کہ یہ دنیا اس مرے ہوئے دمبے سے بھی بدتر ہے. تو جن لوگوں کا دل اس دنیا میں اٹکا ہوا ہے، جو لوگ دنیا حاصل کرنے، اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے، سب کو خوش رکھنے کے لیے دین کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہیں. اور جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ دوست آپ کی دوستی کے قابل ہیں. دوستو، دشمن سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جہاد، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے کہیں بھی ہو. ایسے لوگ ہی آپ کی دوستی کے قابل ہیں، ورنہ پھر ان کو اپنی دوستوں کی لسٹ سے نکالیے. ان کو کانٹیکٹ لسٹ سے مت نکالیے. ان کی خیر خواہی کیجیے، بیمار ہوں تو ان کی تیمار پرسی، مزاج پرسی کیجیے، ان کی مدد کیجیے. لیکن جو آپ کی زندگی میں اگر کوئی مقصد ہے تو اس مقصد میں ساتھ چلنے والوں کی لسٹنگ کرنی ہوگی. ورنہ دیکھیے کئی آیتیں ہیں، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ آج میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کس کو دوست نہ بنایا ہوتا؟ جس نے وقت کو برباد کر دیا، آپ کے زندگی کے مقصد کو آپ سے ہٹا لیا. پھر ایک سورہ احزاب کی بڑی اہم آیتیں ہیں، طویل ہے، میرے پاس وقت بہت شارٹ ہے، لیکن آیت نمبر 67 68 کو ضرور پڑھیے دوستو کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، کہ ہم نے، یہ ہمارے رب، ہم نے تو اطاعت کی، ہمارے بزرگوں کبراءنا، ہمارے اکابرین کے پیچھے چلتے رہے، سادتنا ہمارے سردار، ہمارے امیر، ہمارے محترم، ہمارے ابا جان، دادا جان، ہمارے مرشد، ہم تو ان کی بات سنتے رہے کیونکہ پڑھنے کی توفیق نہیں تھی نا. یہ مسئلہ تھا. قرآن کبھی نہیں پڑھی. جو ان لوگوں نے کہا ہم مانتے چلے گئے. جس نے کہا کہ یہ دین اصل ہے، 73واں فرقہ یہی ہے، ہم نے اس کو مان لیا. بس یہی کرتے رہے. ہم نے کبھی پڑھا نہیں. کاش ہم یہ سب ان کی دوستی میں نہ کرتے، ان کی مروت میں نہ کرتے، ان کی مرعوبیت میں یہ سب چیزیں نہ کرتے. دوستو یہ بات یاد رکھیے، جیسے آپ میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں، شوگر کتنی ہے، WBC RBC کتنے ہیں، تھائرائڈز کتنا ہے، ویسے ہی اسلام یہ کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرُوا أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالُ. اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو دوستی تم جو کر رہے ہو وہ اس کا ٹیسٹ بھی کیا کرو، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اس میں جھوٹ کتنا ہے، چکمے بازی کتنی ہے، چاہیے کتنا کہہ رہا ہے، میں اس کے اندر کتنا ہے، سچ پہ قائم ہونے والا کتنا ہے، جیب سے مال نکالنے والا کیسا ہے، فوری اگر اس کی جان کی بازی لگانی پڑی تو تیار ہوتا ہے یا بہانے بناتا ہے. یہ دیکھنا بہت، یہ میڈیکل ٹیسٹ کی طرح فرینڈشپ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. دوستو میں چند ہنٹس آپ کو دیتا ہوں کہ کون سے لوگ دوستی کے قابل ہیں اور کون سے نہیں ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یاد رکھیے، جو دوست آپ کو دوسرے لوگوں کے قصے مزے لے کر سنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، یقین رکھیے وہ ایک دن آپ کے قصے جا کے دوسروں کو سنانے والا ہے. ایسے آدمی کو اپنے دوستوں کی لسٹ سے فوری نکال دیجیے آپ. دوسرا، خط کلامی کرنے والے، انٹرپشن کرنے والے. آپ دیکھیے 10 میں سے 8 آدمی گفتگو کیا کرتے ہیں، بہت ہی خراب مثال ہو جائے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کتوں کا مجموعے میں ہر کتا آپ بھونکتے رہتا ہے، ویسے یہ لوگ خط کلامی کرتے ہیں. سامنے والے کی گفتگو ابھی شروع ہو کے 2 جملے نہیں ہوتے، بیچ میں سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ان میں شریف لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں، خط کلامی کر رہا ہوں. باقی لوگ تو اس کی معافی بھی نہیں چاہتے، بیچ میں. اور پھر تیسرا جو بدترین مسئلہ ہے، ان لوگوں کی ان کی گفتگو لا یعنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو ترک کر دے. لیکن گفتگو بیٹھے ہیں، کووڈ-19 پہ گفتگو ہو رہی ہے، امریکہ میں آج کتنے لوگ مر گئے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کرکٹ کے اسکور پر گفتگو ہو رہی ہے، موسم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ایسی چیزیں جس کا دیکھیے لہو الحدیث جس کو کہا گیا یہ تو حرام ہے، اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں ضائع کرنا جس سے اور برائی اور فتنہ پھیلتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے لغو، لا یعنی چیز. لغو یہ ہے، جیسے ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ چل رہے تھے. ایک صحابی شہید ہوئے تو ان کے دوست جو تھے زیادہ، انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور کہا کہ یہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ لغو گفتگو کر رہے تھے. تو دوستو لغو یہ ہے کہ حرام نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، جسٹ ٹائم پاس کے لیے.
غیر ضروری انفارمیشن کے لیے آپ گفتگو کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو لت ہے یہ پوری سوسائٹی میں ہے. میری طرح کے عمر رسیدہ لوگوں میں، نوجوانوں میں، عورتوں میں، علماء میں، پی ایچ ڈیز میں، صحافی میں، ہر ایک کے اندر دوستی بہت اہم ہے. آپ دوستوں کو ڈھونڈیے جو دین اور ملت کے لیے جان مال لٹا سکتے ہیں، ورنہ باقی لوگ آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح بزدل، ڈرپوک اور پوری دنیا کے کتے بنا کے رکھ دیں گے. آپ یہ کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے، آپ اس کی بات کیجئے، آپ کو آپ کے ہم خیال مل جائیں گے. ایجوکیشن کی بات مت کیجئے. 25 کروڑ مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی جیب میں جتنا ہے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں. آپ کے محلے اور آپ کے خاندان میں کتنے میٹرک میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے لڑکے، کتنے میٹرک فیل ہونے کے بعد تعلیم چھوڑے، آپ 2-4 لڑکوں کو لے کے ان کا مستقبل بنا دیجیے. جو کام کر سکتے ہیں، جو تحریکیں اس وقت سیاسی، پولیٹیکلی، اکنامکس پر، ایجوکیشن پر، موریلٹی پر کام کرنے کے لیے اٹھی ہیں، جان دینے تیار ہیں، جیلوں میں جا رہی ہیں، جھوٹے الزامات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے. ان کی دوستی آپ کے کام آئے گی. ایسی تحریکیں موجود ہیں. ایک تحریک کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ سوشل ریفارم سوسائٹی ہے. لوگوں نے علم نہیں ہوتا اور کہہ دیتے ہیں کہ جہیز کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے فیس بک پر، ہمارے ٹیلی گرام پر، ہمارے واٹس ایپ پر، ان تمام انٹرنیٹ کے پر آپ ایک مرتبہ بیٹھیے، ورنہ اگر آپ دوستی جس کی چاہے مل جائیں گی، جو بھی راستے میں جانوروں کی طرح جو بھی جانور ملا اس کے ساتھ بیٹھے، ایسے نہیں ہوتا دوستو. دوستی بہت اہم ہے. قیامت میں اس کی پوچھوں گی. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیے، اس میں سے چھانٹیے اور مروتوں کے بغیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوستی اختیار کیجئے. آخری بات یہ عرض کر دوں میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں جب سورج سر کی بلندی پر آ جائے گا، ہر آدمی لرز رہا ہوگا، اپنے عرش کے خصوصی سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اس دنیا میں کوئی کاروبار کی غرض نہیں تھی، کوئی اور غرض نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے. ایسے دوستوں کو پیدا کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.